खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सब की सलामती हो। आइए मेरे साथ आज शाम देखिए खरूज की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत है, और हम बात करेंगे बेमौका दुआ के ताल्लुक़ से। खरूज की किताब 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुक़द्दसा। खरूज बाब नंबर 14 और उसकी आयत नंबर 15। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 15। मुक़द्दस कलाम में यूं रकम है जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, और खुदावन ने मूसा से कहा, और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा कि है। तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है। बनी इसराइल से कह बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़ें। कि वो आगे बढ़ें। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। आमीन। लिखे, और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है। बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़ें। और शायद आपके दिल में ये बात आएगी, आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि इसका बेमौका दुआ से क्या ताल्लुक हो सकता है। तो इस बात को नोट करें कि खुदा ने अपने बंदा मूसा को बुलाया कि वो बनी इसराइल को मिस्रियों के हाथों से छुड़ाए। बहुत सारे निशानात दिखाए, बहुत सारे पैगामात गए, यहाँ तक कि जब भी फिरौन के पास खुदा के बंदा मूसा गए अपने भाई हारून के साथ, तो हर दफ़ा फिरौन ने कोई ना कोई मुफाहमत पेश की, हर दफ़ा कोई ना कोई पेशकश की, और 4 मुफाहमात का जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अब फाइनली जब खुदा के बंदा मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से बाहर निकले हैं और बहरे कुल्ज़म के बैंक पर आके खड़े हो गए, उसके किनारे पर आके खड़े हो गए, और आगे बहुत बड़ा समुंदर है और पीछे फिरौन की फौजें हैं, और वो ये महसूस कर रहे थे कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, अब कहानी ख़त्म हो जाएगी, अब फिरौन की फौजें हमें मारेंगी, हम पर हमलावर होंगी और हम यहीं पर बर्बाद हो जाएंगे, और शायद उस मुल्क की तरफ जिसकी बाबत खुदा ने फरमाया हम बढ़ ना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम 13वीं आयत से, तो सुनिए क्या लिखा है। तब मूसा ने लोगों से कहा, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े होकर खुदा खड़े की नजात के काम को खुदा देखो, की नजात के काम को देखो, देखो। खुदा जो के वो आज काम तुम्हारे में लिए करेगा। खुदा के काम में मुदाखलत ना करो। स्टे स्टिल, खामोश हो जाओ और उस खुदा की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। फिर और तुम खामोश रहोगे। ये बात मूसा बनी इसराइल को कहने के बाद शायद अपने दिल में फिर से खुदा के हुजूर दुआ बुलंद करते होंगे। फिर शायद मूसा ने अपने जहन में ये कहा होगा कि खुदावंद अब तू बता क्या करना है, खुदावंद अब तू मेरी मिन्नत की फरियाद को सुन ले। यहाँ पर मूसा की दुआ तो मेंशन नहीं है, लेकिन जो 15वीं आयत है वो इस बात का सबूत है कि खुदा मूसा से कह रहा है कि तू मुझसे क्यों फरियाद कर रहा है। इसका मतलब है कि बनी इसराइल को एक तसल्ली देने के बाद, बनी इसराइल को खामोश करवा देने के बाद, बनी इसराइल को एक उम्मीद दे देने के बाद, एक तवक्को दे देने के बाद, खुदा का बंदा फिर से खुदा के हुजूर दुआ रेज करता है, फिर से खुदा के हुजूर दुआ करता है कि खुदावंद अब तू मेहरबानी, और खुदा मूसा से कहता है कि तू
کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ دعا کرنے کا ایک وقت تھا اور اس دعا کے نتیجے کو حاصل کرنے کا ایک وقت ہے، اور اس وقت کو اب تجھے پا لینا چاہیے. نو مور سپلیکیشنز، گو اہیڈ، آگے بڑھو اور اپنی دعا کے جواب کو لے لو. اب کبھی کبھی ہوتا ہی ہے ہماری زندگی میں کہ ہم کسی ایک مقصد کو لے کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، 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 اور پھر اس مقصد کو پا لینے کا وقت آ جاتا ہے اور ہم پھر بھی معصوموں کی طرح دعا کرتے چلے جاتے ہیں. جب وقت آ جاتا ہے کہ ہم اپنی دعا کے نتائج کو دیکھیں تو پھر دعا کرتے رہنا نہایت شرمندگی کی بات ہے. پھر دعا کرتے رہنا ہمارا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے عالم میں خدا بول پڑتا ہے کہ تو مجھ سے کیوں فریاد کر رہا ہے؟ آگے بڑھ اور اپنی برکت کو لے لے، آگے بڑھ اور اپنے معجزے کو لے لے، آگے بڑھ اور اپنی شفا کو لے لے، آگے بڑھ اور اپنے خوشحالی کو حاصل کر. کوئی بری بات نہیں ہے دعا کرنا، لیکن بے موقع دعا کرنا نہایت بری بات ہے. خدا کے حضور یہ معیوب بات ہے. سن رہے ہیں میری بات؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ سالوں ایک ہی دعا کرتے رہتے ہیں، ایک ہی دعا کرتے رہتے ہیں، ایک ہی بات کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور خدا اس کام کو پورا کرنے کو ہوتا ہے، خدا اس بات کا جواب دینے کو ہوتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور اس کی آواز کو سنیں. میں نے پہلے بھی دعا پر ایک میسج دیا تھا اور اس میں میں نے کہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم نان سٹاپ بولتے چلے جاتے ہیں، ہم خاموش نہیں ہوتے. موسیٰ نے یہاں پر خاموش کروایا بنی اسرائیل کو، اور اس نے کہا stay still، خاموش ہو جاؤ، منتظر رہو، انتظار کرو خدا کیا کرنے کو ہے، خدا معجزہ کرنے کو ہے. ٹھیک؟ اور ہم بولتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں. خاموشی کا ایک وقت ہے، اور جس لمحے ہم خاموش ہو کر خدا کو سنتے ہیں وہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب خدا ہم سے بول کر ہماری دعا کا جواب ہمیں دے دیتا ہے. ٹھیک؟ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم دعا کرتے چلے جاتے ہیں جبکہ خدا اس کا آنسر دے رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور خدا کہتا ہے تو کیوں فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں. وہ آگے بڑھیں گے تو پھر ہی اپنی منزل کو پائیں گے، آگے بڑھیں گے تو اپنی شفا کو لیں گے، آگے بڑھیں گے تو اپنے معجزے کو پائیں گے. اگر وہیں پر کھڑے رہیں گے، کبھی کبھی ہم خادموں پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ خادم ہی ساڈے واسطے دعا کرن، آپ اسی کوئی ذمہ داری نہیں لینی. ٹھیک؟ اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ خادموں سے باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ جی خدا نے کی جواب دیتا ہے میرے لیے. مطلب خادم آپ کے لیے رسپانسبل ہے اور آپ کسی بھی ذمہ داری کو اٹھانے سے قاصر ہیں. کیوں؟ خادم ہی کیوں آپ کے لیے ذمہ دار ہے؟ آپ خود یہ ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتے کہ خدا آپ سے بولے جو خدا خادم کا ہے وہی خدا آپ کا بھی ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ So let him to speak, let him to answer. اور جب آپ اس کو جواب دینے دیں گے، جب آپ اس کو بولنے دیں گے تو پھر وہ بولے گا. اوکے؟ اب بعض اوقات ہماری دعا کا جواب غیر تسلی بخش کیوں ہوتا ہے؟ ہم دعا کر رہے ہوتے کسی مقصد کے لیے، کسی بات کو لے کر، اور جواب بڑا غیر تسلی بخش سا ملتا ہے. ہمارے اندر ہمیں سکون نہیں مل رہا ہوتا.
ٹھیک، سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہوتی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی صحیح جواب نہیں خدا کی طرف سے آ رہا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی چند ایک وجوہات ہیں. نمبر 1، ہم رٹی رٹائی دعاؤں پر انحصار کرتے ہیں. آج تو 15 سال پہلے بھی دعا ہوئی سی تے 15 سال بعد بھی دعا. وہی فکرے جڑے 15-20 سال پہلے، 25 سال 30 سال پہلے سی، آج بھی فکرے. دعا میں کوئی ترقی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ رٹی رٹائی دعائیں، وہ دعا شاید جو اپنے باپ سے سنی ہو، جو شاید اپنی ماں سے سنی ہو، اسی دعا کو اڈاپٹ کر لیا، انہی الفاظ کو اڈاپٹ کر لیا اور وہی الفاظ بول رہے ہیں، رٹا لگا رہے ہیں. اور جب وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ہم بھی آمین کر دیتے ہیں. اس لیے دعا کا جواب بھی غیر تسلی بخش ہوتا ہے. ٹھیک. پھر تحریری دعائیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ تحریری دعائیں ان پر بھی بڑا بھروسہ کرتے ہیں کہ دعا لکھ کے دتی ہوئی ہے جی، اسی وہ دعا پڑھنے. کئی ساری زندگی توبہ دا عمل ہی پڑھتے رہتے ہیں، کدی کیتا بھی نہیں عمل. ٹھیک. اب تحریری دعاؤں اور رٹی رٹائی دعاؤں سے آپ کو کبھی بھی خدا تسلی بخش آنسر نہیں دے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. جب آپ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 24ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ایسی پرستش جو روح اور سچائی سے ہو. جب آپ روح اور سچائی سے اس کے حضور بیٹھتے ہیں، دعا کو ریز کرتے ہیں، دعا کو بلند کرتے ہیں، تو پھر آپ کی وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو تحریروں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کا دل خدا کے حضور کھل جاتا ہے. ٹھیک. جب آپ انٹیمیسی میں خدا کے ساتھ آ جاتے ہیں، آپ کا گہری قربت میں آ جاتے ہیں، گہرا رشتہ خدا کے ساتھ بن جاتا ہے، تو پھر آپ کے اندر سے دعا اٹھتی ہے، اور جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. آمین. اور ایسی دعائیں خدا کے حضور مقبول ٹھہرتی ہیں. محض لفظوں کا دہرانا بے سود ہے. کئی دعا کرتے ہیں جناب، ایک لفظ نو 10 واری کہن گے، 10 واری کہن گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا خدا کو، اور نہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے. اس لیے دعا ہماری درست ہونا بہت ضروری ہے. دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا. لکھا ہے خدا کا کان بھاری نہیں کہ سن، وہ آپ کی بات کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. اگر بات آپ کے دل سے نکلے گی تو پھر خدا اس کو سنے گا اور اس کا جواب بھی دے گا. تے جے وقت ضائع کرنا ہے اپنا بھی تے رب دا بھی، تے پھر لگے رہو میاں صاحب. پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رٹی ہوئی دعائیں ہمیں بڑی آسان لگتی ہیں نا. رٹی رٹائی دعائیں ہمیں آسان لگتی ہیں، اس لیے ہم فٹافٹ 2-4 لفظ بولے تھے آمین. مشکل لگتا ہے خدا کی حضوری میں بیٹھ کر اپنے دل کو کھولنا. اور پتہ ہے الفاظ ہمیں کیوں نہیں مل رہے ہوتے دعا میں؟ کیونکہ دعا میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ہماری دلچسپی نہیں ہوتی. ہماری دلچسپی صرف ہمارے مقصد کو پا لینا ہوتی ہے، اور جب مقصد کو پا لینا ہی دلچسپی ہوتی ہے تو پھر دعا نہیں ہوتی، پھر فارمیلٹی ہوتی ہے. پھر ہم رسمی طور پر خدا کے حضور بیٹھتے ہیں اور صرف اپنی غرض کے طور پر خدا کے حضور میں بیٹھتے ہیں،
اور جب تک ہماری وہ غرض پوری نہیں ہو جاتی ہم خدا کے حضور رٹی رٹائی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اگر وہ ہمارا مقصد پورا نہ ہو تو پھر اسی خادم لبنے شروع کر دینے ہیں کہ کون ہمارے لیے رکھنا میں کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک؟ پھر وہ ذمہ داری ہم کسی خادم کو دے کر خود اس ذمہ داری سے مبرہ ہو جاتے ہیں اور کہنے پائی صاحب جی تسی ساڈے حصے دا روزہ بھی رکھو اسی تانوں گھر بلا کے روزہ بھی کھلاواں گے. ایسا ایٹیٹیوڈ، ایسا رویہ خدا کو نہایت ناپسند ہے. یسایہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 12ویں سے 15ویں آیت تک ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے. بعض اوقات ہم ایسی دعاؤں سے خدا کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے. یسایہ کی کتاب پہلا باب اس کی 12ویں سے 15ویں آیت تک پڑھیے گا. جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو، جب تم میرے حضور میں آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو، کہ میری بارگاہوں کو روندو، آئندہ کو باطل ہدیے آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، نہ لانا. بخور سے مجھے نفرت ہے، بخور سے مجھے نفرت ہے. نئے چاند اور سبت اور عید، جی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں مجھے ایسی. خدا کہتا ہے تمہاری عیدیں نہیں چاہیے جن میں تم رسمی طور پر اپنے آپ کو تو سنوارتے ہو، بڑے بڑے مہنگے کپڑے، ہاں جی وہ ساری تنخواہ کپڑے ہاں تے لگ جاندی ہے. ایسی تیاری، ایسا جشن، ایسی عیدیں خدا کو پسند نہیں ہے. خدا کہتا ہے بخور سے کیوں نفرت ہو گئی؟ بخور تو وہ ہے جسے خدا پسند کرتا ہے، جس کی خوشبو لیتا ہے، اور لکھا ہے خدا اس کی بھینی بھینی خوشبو لے کر برکت دیتا ہے. اب کیوں نفرت ہو گئی ہے اس کو؟ اس لیے کہ اس بخور کے اندر، اس بخور کے پیچھے لالچ اور طمع موجود ہے. اس بخور کے پیچھے خود غرضی موجود ہے. اس بخور کے پیچھے ہم نے اپنے مفادات اور اپنے مقاصد کو رکھا ہوا ہے، اور ان مقاصد کی خاطر ہم خدا کے حضور اس لیے بخور نہیں گزرانتے کہ وہ ہمارا خدا ہے. ہم خدا کے حضور بخور اس لیے نہیں گزرانتے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہماری غرضوں کو پورا کرتا ہے اور ہم نے اس کو ضرورتوں کا خدا بنا رکھا ہے. جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. خدا کہتا ہے جب تم دعا پر دعا کرو گے، اب سن لے، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں. جی تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں. جب تم دعا پر دعا کرو گے، ادھروں دعا کر کے ہٹے ادھروں پھر دعا شروع کر لے، اور اونی دیر تک جنی دیر تک رب سن نہیں لیندہ تے جدو سن لئی اوتھے ہی فل سٹاپ، ختم کہانی. پھر جب دوبارہ مصیبت میں پھنسیں گے پھر خدا کو یاد کریں گے. کیوں ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیوں ہمارا ایسا رویہ ہے؟ پھر بعض اوقات ہماری دعا کا جواب جہالت کو بے نقاب کر دیتا ہے. دعا کا جواب جہالت کو بے نقاب کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فقط دعا ہی نہیں کرتے رہنا بلکہ عمل بھی کرنا ہے. فار ایگزامپل لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے، اور ہم دعا ہی کرتے چلے جائیں خداوند میری گناہ تو جان چھڑا، خداوند میری گناہ تو جان چھڑا، تے جدو موقع ملنا تے ادو پھر گناہ کر لینا. سمجھ رہے میری بات کو؟
ہم دعا تو کرتے رہتے ہیں، دعا تو کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس کو چھوڑنے کا پلان کیا ہی سو فقط دعا ہی نہیں بلکہ عمل بھی نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کیا خوشخبری یہ ہے کہ تو دعا کر تو تو نجات پائے گا اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا؟ کیا یہ ہے خوشخبری کہ تو دعا کر اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا؟ ایسے لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ تو ایمان لا، تو کیا کر؟ ایمان لا۔ دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دعا کے بعد بھی کچھ کرنا ہم پر لازم و ملزوم ہے، کیونکہ دعا کے بعد جو جواب ہمیں ملتا ہے وہ ہماری جہالت سے پردہ بھی اٹھاتا ہے کہ ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، کس کام کو پورا کرنا ہے۔ سمجھے میری بات؟ بعض اوقات بحیثیت گنہگار ہم اپنی دعاؤں کو اپنی راست بازی کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو اپنی راست بازی کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے ذرا، لوکا کی انجیل ہے، 18واں باب ہے، اس کی 11ویں اور 12ویں 2 آیات۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے اب یہ لگا فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرتا ہے کہ اے خدا، اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح باقی آدمیوں کی طرح ظالم، ظالم، بے انصاف، بے انصاف، زناکار زناکار یا اس محصول لینے والے کی یا مانند اس محصول لینے والے کی مانند نہیں۔ نہیں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں 2 بار اپنی راست بازی خدا کو بتا رہا ہے، اور میں ہفتہ میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دے یکی دیتا اور ہوں۔ اپنی ساری آمدنی پر دایکی بھی دیتا ہوں۔ یہ شخص اپنی راست بازی خدا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے ہماری راست بازی خدا کے حضور ناپاک لباس کی مانند ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ میں گنہگار نہیں ہوں، تو کلام میں لکھا ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک ہم نے گناہ کا جامہ اتارا ہی نہیں ہے، ابھی تک تو ہم نے گناہ سے فراغت پائی ہی نہیں ہے، تو کیوں کر ہم راست بازی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی دعاؤں میں خدا کو اور دنیا کو ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ بعض اوقات ہماری دعا کا جواب جہالت کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے، تاکہ ہم سیکھیں کہ ہم کہاں پر غلط ہیں اور کہاں پر ہمیں درست ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا ہمارا؟ آگے بڑھنا۔ نمبر 2، غیر تسلی بخش جواب۔ غیر تسلی بخش جواب اس وقت ملتا ہے جب ہماری دعا درست نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور جواب جو جہالت سے نقاب اٹھاتا ہے، تاکہ ہم صرف ان باتوں کے لیے دعا ہی کرتے نہ چلے جائیں جن میں ہم غلط ہیں، بلکہ اپنے آپ کو درست بھی کریں۔ اور اس کے بعد نمبر 4، بعض اوقات جواب بالکل درست ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ زبور نمبر 116 اور اس کی دوسری آیت۔ جی، زبور نمبر 116 اور اس کی دوسری آیت، پھر زبور نمبر 73 اور اس کی 28ویں آیت پڑھیے گا۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، سنیں، لکھا ہے چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ اس سے دعا کروں گا۔
اب دعا کا جواب کیا آیا ہے کہ خدا نے کان لگایا ہے, خدا نے سن لی ہے. اور جب خدا سن لیتا ہے تو پھر زبور نویس کہتا ہے اب میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں عمر بھر اس سے مانگتا رہوں گا, یہ نہیں لکھا. لکھا ہے میں اس سے دعا کروں گا, اور دعا کا مطلب ہوتا ہے خدا سے گفتگو. اس بات کو سمجھیں, میں عمر بھر خدا سے گفتگو کرتا رہوں گا, میں عمر بھر خدا سے بات چیت کرتا رہوں گا. یہ نہیں کہا میں عمر بھر خدا سے مانگتا رہوں گا. مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے, کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. دیا جائے گا, بری بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اس کے بیونڈ دیکھنی ہے چیزیں. اس سے بیونڈ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم خدا سے گفتگو کرتے چلے جائیں, ہم خدا سے بات چیت کرتے رہیں, ہم خدا سے کہیں اور خدا کی سنتے چلے جائیں. پھر زبور نمبر 73 اور اس کی ورس 28. لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کے نزدیکی حاصل کروں. خدا کی نزدیکی حاصل کروں. میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے, بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں. ہیلیلویا, تاکہ تیرے سارے کاموں کا بیان کروں. خدا سے گہری رفاقت, انٹیمیسی, خدا کی نزدیکی چاہنا, یہ ہمارے لیے سب سے اہم بات ہے. اور یہی وہ بات ہے جو خدا چاہتا ہے. اور جب ہماری زندگی میں یہ عمل شروع ہو جاتا ہے تو پھر خدا ہمیں کہتا ہے تو مجھ سے فریاد نہ کر, اب وہ اختیار جو میں نے تجھے دیا ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر. ٹھیک, تیری دعا کا جواب میں نے دے دیا ہے, اس لیے اب تو عمل پیرا ہو, اب تو آگے بڑھ, اب تو ان چیزوں کو پا لے جن تک تیری رسائی نہیں تھی. اور ہمیں اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایک اختیار دیا اور کہنے لگے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. وہاں جو لفظ اختیار استعمال ہوا ہے, یونانی زبان کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے ایکزوسیا, جس کا ترجمہ ہے ڈیوائن اتھارٹی, الہی اختیار. اور جو الہی اختیار خداوند نے دیا ہے ہمیں اس اختیار کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ کے سامنے ایک سانپ آ جاتا ہے اور آپ وہاں آنکھیں بند کر کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام سے خداوند تو میری مدد کر تاکہ یہ سانپ مجھ سے دور ہو جائے, تو کیا وہاں دعا کرنے کی ضرورت ہے یا اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ بتائیں. اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ اختیار سے اسے کہیں گے میرے راستے سے ہٹ جا تو وہ ہٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اختیار موجود ہے, اور خدا کہتا ہے کہ اب تو مجھ سے فریاد نہ کر بلکہ اپنے اختیار کو استعمال کر. اور ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم بطور ایماندار اپنی کمزوری کے لیے, اپنی بیماری کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. وہاں پر وقت ہوتا ہے کہ ہم اس کو اختیار کے ساتھ ڈانٹیں, اور جب ایسا کریں گے تو پھر خدا ہمیں فتوحات سے نوازے گا. آمین.